हाशिम तोरा पढ़ने की दुआ करेंगे, मेरे पीछे सब पढ़िएगा। बारूख अता अदोनाई मलखा उलाम अशीर कादा शानू बे मुस्तावे वी से वेनो लासोक बेदावरे तोरा अदोनाई यहोशुआ हमशिया के नाम से आमीन। हालेलुया। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सीख रहे हैं रैप्चर के बारे में, और इस पर हमने तकरीबन 2 एपिसोड जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पर। एक एपिसोड की वीडियो यहाँ बनाई गई थी पिछले मंगल, और एक सरमन जो है वो हमने शबात के दिन नीलम कॉलोनी में दिया था। ठीक है जी, हालेलुया। तो जिन लोगों ने एपिसोड 2 नहीं देखा वो यूट्यूब चैनल पर जाकर इसे जरूर देख लें, ताकि आपको पूरे मौजू की तरतीब समझ आ सके, पूरे मौजू की तरतीब समझ आ सके। हालेलुया। तो आज मजीद हम उन बातों पर तवज्जो करेंगे जिनको लेकर लोग ये समझते हैं कि रैप्चर होना बहुत जरूरी है, और जिनको गलत वे से समझाया गया, गलत तरीके से समझाया गया, और कलीसिया का जो सेटअप है आखिरी अय्याम के अंदर वो दुरुस्त तरीके से बताया नहीं गया कि उनके साथ क्या होगा। ठीक है जी। सो रैप्चर में जो एक और पहलू है वो है जी बड़ी मुसीबत का, बड़ी मुसीबत का, जिसे बाज लोग 7 साला मुसीबत कहते हैं और बाज लोग 3.5 साला मुसीबत कहते हैं। जिसे बाज लोग क्या कहते हैं, 7 साला, और बाज लोग क्या कहते हैं, 3.5 साला। बहरहाल जो बड़ी मुसीबत है वो 3.5 साला है, लेकिन जो बड़ी मुसीबत है जिसको हम अजीम मुसीबत के नाम से जानते हैं या यकूब की मुसीबत के नाम से जानते हैं, वो 3.5 साला दौर है। वो कैसा दौर है, 3.5 साला दौर। सो लिहाजा कलीसिया को यह सिखाया गया कि जो खुदा पर ईमान रखने वाली, यहोशुआ हमशियाह पर ईमान रखने वाली जो कलीसिया है वो रैप्चर के जरिए आसमान पर चली जाएगी, और नीचे जो है कलीसिया मुसीबत नहीं उठाएगी। ठीक है जी। इसके लिए बहुत सारे रेफरेंस दिए जाते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं कि इससे मैं एग्री हूं कि कलीसिया जो है वो मुसीबत से नहीं गुजरेगी, कलीसिया मुसीबत से नहीं गुजरेगी। लेकिन मैं इससे एग्री नहीं हूं कि कलीसिया आसमान पर चली जाएगी, गायब हो जाएगी और आसमान पर चली जाएगी। और मैं इससे भी एग्री नहीं हूं कि ये मुसीबत अब आने वाली है, क्योंकि ये मुसीबत जो 3.5 साला दौर की मुसीबत है, ये पहली सदी में ही नबूवत पूरी हो चुकी है। ये बड़ी मुसीबत का दौर पहली सदी में ही गुजर चुका है। मेरी बात को समझ रहे हैं? अब बड़ी मुसीबत का कोई भी ताल्लुक आगे नहीं है। ठीक हो गया जी, हालेलुया, हालेलुया। बहरहाल इसके मुतालिक बहुत सारे लोग मुख्तलिफ हवाला जात को लेकर मुख्तलिफ सोर्स या मुख्तलिफ चीजें पेश करते हैं, जिससे ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि आखिरी अय्याम में हैवान आएगा और वो 1260 दिन तक जो कलीसिया को तंग करेगा या सताएगा या दुनिया पर हुक्मरानी करेगा। ठीक है जी। तो मुद्दा कुछ और है, मामलात कुछ और हैं, तो हम इसको बड़ा डीप सीखेंगे। जैसा कि मैंने आपको हैवान के मतलब बताया कि जो मुखालिफ मसीह है, बेसिकली मुखालिफ मसीह की जो निशानात हैं वो मैंने आप लोगों को बताया कि वो क्या है, और इन निशानों का आपने देखा है कि आगाज कहां से शुरू हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईदों को कहां कहां हैवान ने, सब्बत को कहां कहां हैवान ने खत्म किया, और अपनी ईदें, अपना शबात और अपना सारा निजाम उसने क्या किया है जी, कलीसिया पर मुसल्लत किया। तो बहरहाल हैवान ने तो अपना काम कब का कर दिया है, हैवान ने अपना काम कब का कर दिया। अब उसकी जो समझने के जो स्टैंप है वो अब लोगों पर लग रही है। कुछ लोग उस दायरा कार से बाहर निकल रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, और कुछ लोग उसी दायरा कार में मौजूद हैं। ठीक है जी, मेरी बात को आप समझ रहे हैं सारे, हालेलुया। सो बहरहाल चंद हवाला जात हैं जिनको लेकर
یہ سمجھایا جاتا ہے کہ کلیسیا آسمان پر اٹھا لی جائے گی کیونکہ وہ زمین پر مصیبت نہیں اٹھائے گی. تو میں چند چیزیں آپ کو آج بتا دیتا ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں. تو میں آج آپ کو یہ بھی ایویڈنس دوں گا کہ جو 3.5 سالہ مصیبت ہے وہ پہلی صدی میں یہ نبوت پوری ہو چکی ہے. پہلی صدی میں یہ نبوت کیا ہو چکی ہے؟ اچھا جی، ایک حوالہ کوڈ کیا جاتا ہے بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے کہ کلیسیا بڑی مصیبت میں نہیں گزرے گی، آسمان پر اٹھا لی جائے گی. مکاشفہ 3 باب ہے، آیت نمبر 10 اور 11. یہاں لکھا ہے چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے. میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ تاکہ کوئی تیرا تاج چھین نہ لے. آمین. اچھا، یہاں پر جو تفسیر کی جاتی ہے یا بعض خادم الدین اس کو سمجھاتے ہیں اس حوالے کو، وہ کہتے ہیں جی یہاں جی جو لکھا ہوا ہے کہ میں تیری مصیبت کے اس وقت حفاظت کروں گا، تو یہ حفاظت سے مراد کلیسیا کا آسمان پر اٹھایا جانا ہے، کلیسیا آسمان پر چلی جائے گی. جب کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پہلی صدی میں جیسا کہ میں اپنی بہت ساری ویڈیوز کے اندر، بہت سارے سرمنز کے اندر یہ بتا چکا ہوں کہ دراصل کلیسیا آسمان پر نہیں جائے گی. پہلی صدی میں جب روم نے اٹیک کیا تھا اسرائیل پر، تو یہوشوا ہمشیاخ نے رویا کے ذریعے کلیسیا کو یہ بتا دیا تھا کہ یروشلم پر حملہ ہونے والا ہے اور تم یہاں سے سارے کیا ہو جاؤ، نکل جاؤ اور پیلا کے پہاڑوں کی طرف کوچ کرو. یہ اسی بیوس کی بک کے اندر بھی اس رویا کا ذکر موجود ہے. ٹھیک ہے جی، چرچ ہسٹری کے اندر بھی. اس کے لیے آپ مزید اور بھی میری ویڈیوز ہیں، اس کے اندر بھی میں نے اس کے بارے میں ریفرنس دی ہوئے، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. سن 70 عیسوی کے متعلق جو میرے ویڈیوز ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کلیسیا سیف ہوتی ہے، پیلا کے پہاڑوں میں جاتی ہے، اور یروشلم کے اندر یہ مصیبت کا آغاز ہوتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ 3.5 سالہ جو مصیبت ہے یہ آ کیوں رہی ہے، ریزن کیا ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے اس مصیبت کے آنے کی وجہ. تو اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ تمام بنی اسرائیل نے 120 کی جماعت چھوڑ کر تمام بنی اسرائیل نے یسوع المسیح کو رد کر دیا تھا. یسوع المسیح کو کیا کر دیا تھا؟ اور جب انہوں نے یہوشوا ہمشیاہ کو رد کیا تو سردار کاہن کو بھی، اور متی 24 باب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ساری بنی اسرائیل قوم کو یہ کہا کہ یہ باتیں پوری ہوں گی. یہ باتیں کیا ہوں گی؟ یہ نسل تب تک تمام نہیں ہوگی جب تک یہ ساری باتیں پوری نہ ہو. بنی اسرائیل کو یہ کہا گیا کہ تم میں سے یہ نسل کوئی بھی نہیں مرے گی جب تک یہ ساری باتیں پوری نہ ہو. متی کی انجیل یہ شہادت دیتی ہے کہ جو بڑی مصیبت ہے وہ اسی دور کی نسل کے سامنے آنی ہے، اسی دور کی نسل کے سامنے آنی ہے یہ مصیبت. یعنی یہ نسل اس وقت زندہ ہوگی. پہلی صدی میں یہ سارے لوگ زندہ تھے، اور 66 عیسوی سے یہ مصیبت شروع ہوئی، اور سن 70 میں اس کا کیا ہو گیا؟ اختتام ہو گیا. 3.5 سال کا یہ دور تھا. کتنے سال کا؟ یہ حوالہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب اجاڑنے والی مکروہ چیز نصب ہوگی تو روزانہ کی قربانی کیا ہو جائے گی؟ موقوف ہو جائے گی. تو وقت کا عرصہ 1290 دن کا ہوگا. کتنا عرصہ ہوگا؟ 1290 دن کا ہوگا. تو آئیں دیکھتے ہیں کہ دانیل 12 باب کی یہ جو پیشن گوئی، اس کے اندر جو ٹائم لائن ہے یہ کس طرح سے مکمل ہوتی ہے. تو شروع کرتے ہیں جی. نومبر پہلا دن 66 AD یعنی 66 عیسوی، نومبر اس کی پہلی تاریخ. رومن امپائر جو تھا اس نے 66 عیسوی کی پہلی تاریخ نومبر کے مہینے میں اس نے روم کو کیا کیا؟ اسرائیل کو کیا کیا؟ رومی فوجوں نے گھیر لیا. جو اجارنے والی مکروہ چیز تھی، مکروہ چیز کو بعض لوگ بت سمجھتے ہیں، بعض لوگ کچھ سمجھتے ہیں، بعض لوگ کچھ سمجھتے ہیں، جبکہ اناجیل کے مطابق یہ مکروہ چیز جو تھی یہ رومی فوجیں تھی. یہ جو مکروہ چیز تھی وہ کون تھی؟
جس کے بارے میں یہوشوا مشیاخ نے اپنے شاگردوں کو خبردار کیا۔ متی کی انجیل اس کا 24 باب آیت نمبر 15 اور 16 میں لکھا ہے، پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو تو پڑھنے والا سمجھ لے، تو جو یہودیہ میں ہو وہ پہاڑوں پر بھاگ جائے۔ جو یہودیہ میں ہو وہ پہاڑوں پر کیا ہو؟ اس بات کی تصدیق لوکا کی انجیل 21 باب آیت نمبر 20 اور 21 سے بھی جو ہے ہوتی ہے۔ لوکا میں لکھا ہے، پھر جب تم یروشلم کو فوجوں سے گھرا ہوا دیکھو۔ لیکن متی میں کیا لکھا ہے جی؟ متی میں کیا لکھا ہے؟ پس جب تم اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانیل کی معرفت ہوا مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو۔ لیکن لوکا میں کیا لکھا ہے؟ جب تم یروشلم کو فوجوں سے گھرا ہوا دیکھو۔ آپ دیکھ لیں وہاں لکھا ہے مکروہ چیز اور یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ اب لوکا اس مکروہ چیز کی جو وضاحت کرتا ہے وہ کیا ہے جی؟ وہ تو فوجیں ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہاللیلویہ۔ اب یہ دونوں بیانات جب آپ متی میں سے اور لوکا میں سے پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ متی نے جب مکروہ چیز کہا تو لوکا نے اس کی وضاحت کس چیز سے کی؟ رومی فوجوں سے۔ کون سی فوجوں سے؟ تو یعنی جب فوجیں یروشلم کو گھیر لیں گی تو یہی مکروہ چیز ہے۔ یہی کیا ہے؟ مکروہ چیز ہے۔ تو جان لینا کہ اس کا اجڑ جانا نزدیک ہے۔ اب متی کے اندر لکھا کہ جب تم مکروہ چیز کو نصب ہوتے ہوئے دیکھ لو تو جان لینا کہ اس کا اجڑ جانا نزدیک ہے۔ وہ اجاڑنے والی چیز ہے۔ وہ کون سی ہے؟ ایک اور لفظ پر بھی غور کریں۔ متی میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانیل ہے۔ اچھا جب آپ بت نصب کرتے ہیں تو بت اجاڑتا ہے؟ کیوں جی؟ روم کی فوجیں جب یروشلم میں داخل ہوئی تو انہوں نے کیا کیا؟ سارے ملک کو اجاڑ بنا دیا۔ یہ مکروہ چیز ایسی ہے کہ آ کر شہر کو کیا کرے گی؟ اجاڑ خانہ بنا دے گی، ویران کر دے گی۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ تو متی کے بیانات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جسٹ ایک بت نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز جو ہے آتے ہی کیا کرے گی؟ شہر کو اجاڑ دے گی۔ شہر کو کیا کرے گی؟ اجاڑ دے گی۔ سو یہ لکھا کہ اس کا اجڑ جانا نزدیک ہے۔ لوکا سے پڑھ رہا ہوں۔ لکھا اس وقت جو یہودیہ میں ہو پہاڑوں پر بھاگ جائیں، اور جو یروشلم کے اندر ہو باہر نکل جائیں، اور جو دیہات میں ہو شہر میں نہ جائیں۔ یہاں نوٹ کریں اجاڑنے والی مکروہ چیز ایسی ہونی تھی جسے شاگرد دیکھ سکیں۔ جسے شاگرد، کیونکہ مسیح نے کہا کہ جب تم اجاڑنے والی مکروہ چیز کو دیکھو۔ ٹھیک ہے جی؟ جو مورتیاں ہوتی ہیں جو رومن فوج آ کر نصب اگر کرتی ہے تو ہیکل میں رکھی ہوئی مورتی کاہنوں کے علاوہ کسی کو بھی نظر نہیں آنی تھی۔ اگر کوئی ہیکل میں آ کر مکروہ چیز نصب کر دے یعنی بت نصب کر دے تو آپ ذرا یہ سوچیں کہ کیا سارے اسرائیل کو یا شاگردوں کو نظر آئے گی؟ وہ کس کو نظر آئے گی؟ صرف سردار کاہنوں کو، شاگردوں کو نظر نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف ایک بت نہیں ہے بلکہ یہ رومن فوج کی طرف اشارہ، جیسا کہ لوکا نے بھی کیا کر دی؟ وضاحت کر دی۔ یہودی مورخ یوسفیس نے بھی یہ لکھا کہ رومن امپائر نے اتنی تیزی سے ترقی کی کہ شہر پر اس نے کیا کر لیا؟ قبضہ کر لیا۔ شہر پر اس نے کیا کر لیا؟ بغاوت کرنے والے لوگ بڑی تعداد میں بھاگ گئے اور امن پسند باشندے رومیوں کے لیے دروازے کھولنے ہی والے تھے۔ تب ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ کسی بھی فطری نقطہ نظر سے اس قدر بے حساب تھا کہ اسے صرف خدا کی براہ راست مداخلت سے منسوب کیا جا سکتا ہے، اور وہ واقعہ یہوشوا مسیح کے کلام کی تکمیل کے لیے ہوا۔ اس کے لیے دیکھیں دا وار آف دا جوش بک 2 ہے جی، چیپٹر نمبر 19 ہے اور ورس نمبر 6 ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ ربی مورخ یوسفیس کی کتاب کا ہے، حوالہ ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے گا۔ اچھا یوسفیس بتاتا ہے کہ لوگ کس طرح رومن امپائر کو اپنا محسن تسلیم کرنے والے تھے جب اس نے اچانک اپنے سپاہیوں کو واپس بلا لیا اور بغیر کسی وجہ کے شہر سے نکل گیا۔ بغیر کسی وجہ کے شہر سے کیا ہو گیا؟ یہ اس لیے ہوا کیونکہ یہوشوا مسیح نے اپنے شاگردوں سے بچانے کا وعدہ کیا تھا۔ اپنے شاگردوں سے کیا کیا تھا؟
ان کو بچانے کا وعدہ کیا تھا کہ جب وہ اجاڑنے والی مکروہ چیز کو دیکھیں گے، یعنی بت پرست رومی فوجوں کو اپنے بتوں کی تصویروں یا مورتیوں کے ساتھ تاکہ یروشلم کو ویران کریں، یعنی وہاں کھڑے ہوئے دیکھیں جہاں انہیں کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا، یعنی یروشلم کے مقدس مقام میں، تو پھر انہیں پہاڑوں کی طرف بھاگ جانا چاہیے۔ انہیں پہاڑوں کی طرف کیا کرنا چاہیے؟ بھاگ جانا چاہیے۔ حقیقت میں یہ سب بچ گئے کیونکہ یوسفیس نے رومیوں کے ہاتھوں ایک بھی ایماندار کی موت کا ریکارڈ نہیں لکھا۔ وہ سارے کے سارا کس طرف بھاگ گئے؟ پیلا کے پہاڑوں کی طرف۔ کس طرف بھاگ گئے سارے؟ پہلا جب اٹیک ہوا نا، رومن امپائر نے جب پہلا اٹیک کیا، ٹھیک ہے جی، تو تب یہ جو پہلا اٹیک تھا یہ ہوا تھا، ایسا اٹیک تھا کہ یہ بنا کسی وجہ کے واپس چلے گئے، یہ بنا کسی وجہ کے کیا ہوئے؟ واپس چلے گئے، اور مسیح نے کلیسیا کو ٹائم دیا کہ تم لوگ بھاگ جاؤ، تم لوگ کیا کرو؟ بھاگ جاؤ، تاکہ اس کا وعدہ پورا ہو جو کلیسیا کے ساتھ ہے۔ تب کلیسیا کو رویا آئی اور کلیسیا جو ہے پیلا کے پہاڑوں کی طرف بھاگ اٹھی۔ ہاللیلویہ۔ سو یوسفیس بھی کسی مسیانک کا یعنی مسیحی کا اس کی ہلاکت کا کوئی ریکارڈ درج اپنی کتاب میں نہیں کرتا، وہ نہیں کہتا کہ کوئی کلیسیا کا بندہ مارا گیا۔ اس کے بعد رومن کمانڈر ٹائٹس اور اس کی فوج کی تقسیم کو پھر یہودیہ بھیجا گیا، جہاں انہوں نے یہودیوں کو باہر کے شہروں میں قتل کیا اور پھر یروشلم کو گھیرے میں لے لیا۔ اسی دوران روم کے شہنشاہ نیرو کی موت ہو گئی۔ روم کے شہنشاہ نیرو کی کیا ہو گئی؟ موت ہو گئی۔ چنانچہ رومن فوج نے مزید احکامات کے انتظار میں یروشلم شہر کے ارد گرد ڈیرے ڈالے رکھے۔ انہوں نے یہودیہ کو ہتھیار ڈالنے کے لیے کہا، لیکن یہودیہ کی حوصلہ افزائی ہوئی کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ خدا نے رومی فوج کی پہلی تقسیم کو بلا وجہ شہر سے نکال دیا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ساری فوج جو ہے وہ واپس چلی گئی ہے، تو خدا نے ہمیں یہ فتح بخشی ہے، تو وہ بڑے دلیر ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو میں چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، اس پر پراپر ایک ویڈیو یوٹیوب پر پڑی ہوئی، آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس پر میں نے اب ان کو مرزیوں کو جواب دیا ہے۔ یہ جو مصیبت ہے پراپر 3.5 سال تک یروشلم میں رہی ہے۔ کتنے؟ 3.5 سال تک۔ آپ یہ باقاعدہ طور پر وہاں سے میں آپ کو لنک بھی دے دوں گا، آپ اسے ضرور جو ہے دیکھ لیجیے گا۔ اب مین بات جو ہے، کچھ خاص چیزیں ہیں جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کلیسیا آسمان پر نہیں جائے گی۔ کلیسیا آسمان پر، مصیبت سے بچنے کے لیے کلیسیا آسمان پر نہیں جائے گی۔ کلیسیا جو ہے پہلی صدی میں پیلا کے پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے، پیلا کے پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے۔ اب چند حوالہ جات ہیں جن کو لے کر یہ مفروضہ قائم کیا جاتا ہے کہ کلیسیا آسمان پر چلی جائے گی۔ کچھ اقتباس عہد عتیق سے لیے جاتے ہیں، جیسا کہ کوڈ کیا جاتا ہے کہ جی جس طرح سے سدوم اور عمورہ میں لوط اور اس کے بچے بچ گئے، ویسے ہی کلیسیا آسمان پر اٹھا لی جائے گی اور پیچھے غیر ایمانداروں کو ہلاک کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ لوط آسمان پر نہیں گیا، لوط آسمان پر بلکہ اس علاقے سے نکل کر دوسرے علاقے میں گیا۔ اور اسی طرح سیم پہلی صدی میں بھی ہوا، لوگ یروشلم سے نکل کر جو مسیح پر ایمان رکھتے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ پیلا کے پہاڑوں کی طرف۔ ٹھیک ہے جی، پھر ایک اور اقتباس کوڈ کیا جاتا ہے، اور وہ ہے جی مصر کی رہائی، جو جب مصر سے بنی اسرائیل نکلتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی خداوند نے وہاں سے بنی اسرائیل کو نکال لیا، خداوند نے بنی اسرائیل کو وہاں سے کیا کیا؟ ایسے نہیں ہے۔ سچی آپ سب نے بتانا ہے کہ سارا اسرائیل وہی تھا نا مصیبتوں کے دوران، آفتوں کے دوران، تھا یا نہیں؟ فرق اتنا تھا کہ وہ آفتیں بنی اسرائیل کے خیموں پر نہیں آتی تھی لیکن مصریوں پر آتی تھی۔ اسی طرح جو ایماندار لوگ تھے وہ پیلا کے پہاڑوں میں محفوظ ہو گئے، اور جو یروشلم پر مصیبت تھی وہ ان پر نہیں آئی۔ ہاللیلویہ۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ مصر کے اندر کوئی بھی شخص جو ہے وہ مصر سے باہر نہیں نکلا، وہ مصر کے
اندر ہی تھا. ایسا ہی ہے. سو لہذا اسی طرح کلیسیا بھی آسمان پر نہیں جائے گی. تو اقتباس کو لے کر اس کی ڈیفینیشن، اس کی جو تفسیر ہے وہ غلط کی جاتی ہے. وہ تفسیر کیا کی جاتی ہے؟ غلط کی جاتی ہے. جبکہ تاریخ یہ شہادت دیتی ہے کہ یہ جو بڑی مصیبت ہے پہلی صدی کے اندر سن 66 کے اندر آ چکی ہے. سن 66 کے اندر آ چکی ہے. سب سے بڑا ثبوت نیرو بادشاہ ہے. جب مکاشفہ کی کتاب میں 7 بادشاہوں کا ذکر کیا جاتا ہے، جب آئے گا تو لہذا ہم سب یہ ذرا غور سے دیکھ لیں کہ اس نبوت کا تعلق نیرو بادشاہ اور یہ 7 بادشاہ جو وہاں پر مینشن ہے مکاشفہ کے اندر، ان کی جب آپ تاریخ اٹھا کر پڑھتے ہیں تو ان 7 بادشاہوں کا تعلق صرف پہلی صدی تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے. اس سے آگے نہیں ہے. تو یہاں سے ثابت ہو جاتا ہے مکاشفہ کی کتاب سے بھی کہ دراصل بڑی مصیبت کا تعلق پہلی صدی کے ساتھ ہے، نہ کہ آخری ایام کے ساتھ. یہ جھوٹی اور غلط تعلیمات ہے. اور جیسے ہی کلیسیا بچ جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے، سن 70 آتا ہے تو جناب مسیح آسمان پر وہاں ظاہر ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے بادلوں سن 70 میں بادلوں پر آمد مسیح کی جو ہے اس میں بتایا بھی. ہاللیلویا جی. باروک ہاشم جی. اور بھی بہت سارے حوالہ جات ہیں جو لے کر یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ ریپچر کی تعلیمات ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اگر آپ کا کوئی اس پر سوال ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں، تاکہ ہم یہ نہ ہو کہ ہم آپ کو سمجھاتے رہیں اور آپ یہ کہیں کہ جی مجھے سمجھ نہیں ہے. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. ہاں جی. سو لہذا بڑا سمپل ہے کہ کلیسیا نکلی ہے، پیلا کے پہاڑوں کی طرف گئی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور حوالہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کا واسطہ نہیں پڑا یہ ریپچر والے لوگوں کے ساتھ. اگر آپ کے اندر سوالات نہیں ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ کا صحیح ابھی پالا نہیں پڑا. ایک اور حوالہ دیا جاتا ہے کہ ایک لے لیا جائے گا اور ایک چھوڑ دیا جائے گا. نہیں، یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسی مصیبت ہے کہ نہ دنیا کے شروع میں کبھی ہوگی اور نہ کبھی ہوگی. دیکھیں یہ جو مصیبت ہے دراصل یوسفیس نے اس کا تذکرہ اپنی کتاب میں کیا. یوسفیس اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ یروشلم میں جب یہ مصیبت آئی تھی تو ایسی مصیبت آج تک بنی اسرائیل پر نہیں آئی. وہ سیم وہی الفاظ جو مسیح نے کہے وہاں پر وہ ادا بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ مصیبت واقعی میں اسرائیل کی تمام مصیبتوں سے بڑی مصیبت، اور اس لیے پورے صحیفوں کے اندر بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ یعقوب کی مصیبت کا دن، اور یہ اسرائیل پر مصیبت آئی اور مصیبت انہوں نے سہی، لیکن کوئی کلیسیا آسمان پر نہیں گئی، وہ پیلا کے پہاڑوں کی طرف گئی تھی. ہاللیلویا. باروک ہاشم جی. سو خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. تو خدا نے چاہا تو ہم اگلی دفعہ ایک نیا موضوع شروع کریں گے. اگر اس پر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو آپ لکھ لائیں. پہلے ہم سوالات کو کلیئر کریں گے، پھر ہم اگلے موضوع کی طرف بڑھیں گے. باروک ہاشم جی.